तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान पाक का सबसे बड़ा वजीफा, सबसे बड़ा अमल जो कुरान पाक का है वो बताते हैं, जिससे दुनिया का हर मसला हल होता है, आखिरत और दुनिया की हर ज़रूरत पूरी होती है, दुनिया और आखिरत की सारी हाजतें उससे पूरी होती हैं। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, पूरी उम्मत के लिए, और आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं, और जितना भी हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और सदका जारिया की नीयत से हर मुसलमान जो है उसको जितना भी दीन का इल्म हो, कुरान और सुन्नत का जितना भी इल्म हो, वो आगे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करे, और हर खैर की चीज़ को सदका जारिया की नीयत से आगे दूसरों तक पहुंचाए, ताकि हमारे लिए भी सदका जारिया बने और आपके लिए भी सदका जारिया बने। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह असीर माल्टा, जब वो माल्टा की जेल से रिहा हुए, जिसमें अंग्रेज ने उनको कुछ सालों के लिए कैद किया, और असीरी के दौरान उन्होंने बहुत गौर व फिक्र किया, क्योंकि कुछ अल्लाह के वली उनके साथ उसी असीरी के अय्याम को काट रहे थे, असीरी की उन सोबतों को बर्दाश्त कर रहे थे, और कैदोबंद की सोबतों को अंदर वो सब्र कर रहे थे। और जब कोई अल्लाह का वली, कोई बड़ा आलिम, कोई उम्मत का दर्द रखने वाला, उम्मत का खैर खा, जब वो गोशा तन्हाई के अंदर होता है, और ख़ास तौर पर जो पाबंद सलासल होता है, वहाँ जो उसको गौर व फिक्र करने का जो मौका मिलता है, कुरान पढ़ने का जो मौका मिलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर जो दिल दिमाग के ऊपर तजल्लियात का, अनवार व बरक़ात का जो ज़हूर फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे के ऊपर, उसके अंदर जो शरा सदर पैदा होता है, जो दिल के अंदर कैफियत पैदा होती है, जो उसका विजदान फिर जिस तरफ मैलान करता है, वो उसकी ज़िंदगी का, उसकी सारी रूहानी बातनी ताकत और क़ुव्वत का निचोड़ हुआ करता है। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने जब वहाँ से रिहा हुए और उलमाए कराम के बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए फरमाया कि मैंने जेल के अंदर दो चीज़ों के ऊपर गौर किया है कि आज उम्मत की जो कसम पुरसी है, उम्मत की जो ज़ुबून हाली है, और उम्मत का जो हाल है, ये दो वजह से है। सबसे बड़ी वजह कि आज उम्मत अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम से दूर हो चुकी है, ना कुरान को पढ़ती है, ना समझती है, ना इस पर अमल करती है, ना इसके पैगाम को आगे फैलाती है। तो कुरान से दूरी उम्मत की तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। और दूसरे नंबर पर उम्मत मुस्लिमा का आपस के अंदर जो इत्तफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, इंतशार है, और उम्मत जो मुंतशिर है, तफरकों में बटी हुई है, ग्रोहों के अंदर, लिसानियत के नाम पे हो, सुबैयत के नाम पे हो, किसी किस्म भी असबियत हो, किसी किस्म की भी असबियत हो, उम्मत जो टुकड़ों में बटी हुई है, ये उम्मत की बर्बादी और तबाही की दो सबसे बड़ी वजूहात हैं। तो आज भी उम्मत मुस्लिमा अगर इन दो चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करे, और आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करे, और कुरान को सीने से लगाए, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, कुरान पर अमल करे, और अल्लाह के पाक कुरान का पैगाम आगे दूसरों तक पहुंचाए, तो आज भी उम्मत इस दलदल से निकल सकती है। हम बहुत सारे औराद व वज़ाइफ करते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है वो अल्लाह के पाक कुरान का वजीफ़ा है। जब हम कुरान पाक की तलावत करेंगे, और तलावत के साथ हम इसके तर्जमे को पढ़ेंगे, इसकी तफसीर को पढ़ेंगे, इसके मानी और मफाहीम के ऊपर गौर करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे तकाजा कर रहा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए अपना कलाम उतारा, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा के लिए, हमारे तमाम मसाइल का हल बना के उतारा, हमें मुसीबतों से निजात दिलाने के लिए,
اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب اور کامران کرنے کے لیے جو اللہ نے اپنا قرآن ہمارے لیے بھیجا، اس کے اوپر ہم غور کریں گے، پھر اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے پیغام کے اوپر عمل کریں گے، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری امت کی تباہی اور بربادی ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہم سب مسلمان اجتماعی طور پر کچھ تو بے حس ہیں اور کچھ بے بس ہیں۔ صرف دعاؤں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العزت غیرت عطا فرما دے، دینی حمیت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ان کو کوئی شرم و حیا عطا فرما دے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، معصوم بچوں کی جو حالت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اتنی بے حسی، اتنی بے حسی، اتنی بے حسی 300-400 سال کے اندر کبھی امت کے اوپر ایسی بے حسی طاری نہیں ہوئی۔ یہ ساری وجہ ہے قرآن سے دوری کی۔ جب قرآن پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی داد رسی کیسے کرنی ہے، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کیسے کرنی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ان حالات کے اندر ہمارے اوپر کون کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں، یہ ہمارا جو فرض منصبی ہے، یہ جو ہمارے اوپر اس وقت جو فرض ہے، یہ اقدامی ہے یا دفاعی ہے، یا اس کی صورتحال کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، تاریخ کے اندر کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، احادیث نبویہ کے اندر کیا ہے، سنت مطہرہ کے اندر کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے ہی جانوروں کی طرح پھرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس پاک قرآن کو، اس پاک کلام کو ہمارے لیے گائیڈ بک بنا کے اتارا، رہنمائی کے لیے اتارا، اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن کی برکت سے بہت ساری قوموں کو ہدایت دے دی۔ آج بھی یہ قرآن جو ہے اعلان کر رہا ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی الہامی کتاب یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت تمام عالمین کا رب ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے نبی ہیں، رسول ہیں، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے، ہر جن کے، ہر مخلوق کے، ہر چرند کے، ہر پرند کے نبی ہیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی اللہ کا پاک قرآن جو ہے یہ پوری کائنات کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، جنات کے لیے ہے۔ جو بھی اس کو سینے سے لگائے گا، جو بھی اس پہ عمل کرے گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے۔ شفا سے مراد روحانی بیماریوں کی شفا ہے، قلبی بیماریوں کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، عقیدے کی بیماریوں کی شفا ہے، باطنی بیماریوں کی شفا ہے۔ جو بھی ہمارے اعمال کی خرابیاں ہیں سب کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس کو پڑھے، کوئی اس کو سمجھے، کوئی اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر جو پہلی قوموں کے جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں، تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات، ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، وقت کے نبی کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو ختم کر کے ایک نئی قوم کو لے آتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے یہ ہمارے اوپر فرض منصبی ہے ہمارا کہ ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو سینے سے لگائیں، اور آگے دوسرے مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ سب سے بڑی مسلمانوں کی اس وقت جو کمزوری ہے وہ یہ ہے قرآن سے دوری۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں ایسی عابدہ زاہدہ خواتین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 30-31 قرآن پاک مکمل کیے ہوتے ہیں ایک رمضان کے مہینے کے اندر، پورے دن میں ایک قرآن پڑھتی ہیں۔ کیونکہ ایک قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو 11.5 سے 12 گھنٹے میں آسانی سے آپ پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں 2-3 بار وضو کے لیے بھی آپ اٹھ سکتے ہیں، واش روم بھی جا سکتے ہیں۔ 11.5 سے 12 گھنٹے کے اندر پورا قرآن آسانی سے آپ تلاوت کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ایک رکوع بھی اگر روزانہ پڑھیں تو آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو، آپ اللہ کے قرآن کو پکڑ کے بیٹھیں اور یہ اس نیت سے بیٹھیں کہ یا اللہ یہ تیرا قرآن ہے، یہ تیرا کلام ہے، تو نے ہمارے لیے اتارا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے بات کرتا ہے۔
تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا محبوب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ تو ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ روزانہ اپنے 2، 3، 4 صفحات کی آپ قرآن پاک کے تلاوت کی ترتیب بنائیں، اس کو اپنے معمولات کے اندر شامل رکھیں۔ جب آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو کسی اور ورد وظیفے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے قرآن پڑھنے کو اتنا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا کوئی کام اٹکے گا نہیں، کوئی کام رکے گا نہیں، کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے قرآن کو لے کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کے کام بیٹھے بیٹھے بنائے گا۔ آپ کو کسی چیز کے لیے ذلیل و خوار اور پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت بیٹھے بٹھائے آپ کو عطا فرمائے گا جب آپ اللہ کے قرآن کو لے کے بیٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کے اوپر غور کریں گے، اس کے احکامات، اس کے اوامر اور نواہی کے اوپر غور کریں گے۔ اس کے اندر اللہ نے جو ہماری عبرت کے لیے حالات و واقعات اور قصص بیان کیے ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے عبرت حاصل کریں گے، اللہ کی محبت آپ کو ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور جب اللہ کا قرب ملے گا تو کون سا ایسا کام ہے دنیا اور آخرت کا جو ہمارا حل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو کسی ورد وظیفے کرنے کا اگر وقت نہ ملے، ٹائم نہ ملے تو آپ رکھ دیں، لیکن اللہ کے قرآن کو روزانہ ٹائم دیں۔ ہم کئی گھنٹے موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، فیس بک کو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں، انسٹاگرام کو دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک کو دیکھتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کو دیکھتے ہیں، سیریل، ڈرامے، ٹیبل ٹاک اور ٹاک شوز ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر ہم گھنٹوں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر اخباروں کو پڑھتے ہیں اور فضول چیزوں میں، لا یعنی باتوں میں صرف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں روزانہ؟ آپ خود اپنی حالت پر غور کریں، فکر کریں کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم ہم روزانہ لگاتے ہیں، کتنے صفحات پڑھتے ہیں، کتنے رکوع پڑھتے ہیں، کتنے ہم پارے روزانہ پڑھتے ہیں، کتنی منزلیں پڑھتے ہیں، کتنا ہم قرآن پاک کے اوپر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ تو خدارا آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں، ساری عزتیں، ساری خیریں اسی کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کا تعلق، اپنے قرآن کی محبت اور اپنے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔